बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है काम काज के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ने का राज। अल्लाह ताला अपने बंदे पर कौन सी ख़ास मेहरबानियाँ फरमाता है। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान सारा दिन काम करता रहे और उसके हाथ काम में मसरूफ़ हों, ज़हन परेशानियों में घिरा हुआ हो, कारोबार की फ़िक्र, घर के अखराजात का बोझ हो, मुस्तकबिल की सोच हो, और इसी मसरूफ़ ज़िंदगी के दौरान अगर उसकी ज़ुबान पर सिर्फ़ एक खूबसूरत ज़िक्र जारी हो जाए तो क्या इसके वो आम से लम्हे भी अल्लाह पाक की याद में तब्दील हो सकते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, आप दफ्तर में फ़ाइल मुकम्मल कर रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाज़ार जा रहे हैं, आप किसी काम के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं और इन्हीं लम्हों में आपकी ज़ुबान आहिस्ता से कहती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आपने सिर्फ चंद लम्हे लिए, लेकिन इन चंद लम्हों में आपने अपनी ज़ुबान को एक ऐसे ज़िक्र से आबाद कर दिया जिसका ताल्लुक़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और यही वो बात है जिस पर आज हम गौर करना चाहते हैं। क्या काम काज के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना इंसान की ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया बन सकता है? क्या दुरूद शरीफ सिर्फ मस्जिद, मदरसे या जाए नमाज तक महदूद है, या एक मुसलमान अपनी रोज़मर्रा के हलाल काम करते हुए भी अपनी ज़ुबान को दुरूद शरीफ से तर रख सकता है? जब एक बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए कौन सी रहमतें और बरकतें बयान हुई हैं। ये मौजू सिर्फ़ एक वजीफ़े के बारे में नहीं, ये दरअसल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को अल्लाह पाक की याद के साथ जोड़ने के बारे में है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इबादत के लिए अलग वक्त चाहिए। हम कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, मेरा सारा दिन काम करता हूँ, मैं कारोबार में मसरूफ़ हूँ, मैं घर के कामों में मसरूफ़ हूँ, मैं बच्चों की ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हूँ। लेकिन ज़रा गौर करें, क्या ज़िक्र के लिए हर वक्त अलग जगह और अलग माहौल ज़रूरी है? क्या इंसान काम करते हुए अल्लाह पाक को याद नहीं कर सकता? क्या इंसान सफ़र करते हुए दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता? क्या इंसान अपने फ़ारिग लम्हों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेज सकता? यकीनन पढ़ सकते हैं, और यही दुरूद शरीफ की एक खूबसूरत खसूसियत है कि इंसान अपने हलाल मसरूफियात के साथ साथ उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। ज़रा इस आयत की अज़मत को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का ज़िक्र फरमाया, फ़रिश्तों का ज़िक्र फरमाया, फिर ईमान वालों को भी दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया। यही वजह है कि दरूद शरीफ को मामूली अमल नहीं समझना चाहिए। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मज़मून मनकूल है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब ज़रा सोचें, दुनिया में हम छोटी सी चीज़ के बदले बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ एक दरूद के साथ अल्लाह पाक की रहमत की कितनी बड़ी उम्मीद। और अल्लाह पाक की रहमत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, ये बात बहुत अहम है। हम अक्सर रहमत का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि कारोबार बढ़ जाए, नौकरी मिल जाए, पैसे ज़्यादा हो जाएं, घर बड़ा हो जाए या कोई दुनियावी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत इससे कहीं वसी है। किसी गुनाह से बच जाना भी रहमत है, दिल में नेकी की रग़बत पैदा होना भी रहमत है, नमाज की तौफीक मिलना भी रहमत है, मुसीबत में सब्र मिलना भी रहमत है, दिल को सुकून मिलना भी रहमत है, तौबा की तौफीक मिलना ये भी अल्लाह पाक की रहमत है, अच्छे लोगों की सोहबत मिलना ये भी रहमत है, और हलाल रिज़्क मिलना भी रहमत है। और ईमान पर कायम रहना तो सबसे बड़ी रहमतों में से एक रहमत है। इसीलिए
جب ہم درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگیں، اللہ پاک سے اپنی اصلاح بھی مانگیں، اپنے دل کی پاکیزگی بھی مانگیں، اپنے اخلاق کی بہتری بھی مانگیں، اپنی آخرت کی کامیابی بھی مانگیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا مانگیں۔ میرے محترم ناظرین کرام، ہماری زندگی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان اکثر بے مقصد مصروف رہتی ہے، کبھی شکایت، کبھی غیبت، کبھی فضول گفتگو، کبھی دوسروں کے عیب، کبھی دنیا کی پریشانیاں، اور کبھی ایسی باتیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں۔ ایسے میں اگر انسان اپنی زبان کو درود شریف کا عادی بنا لے تو یہ اس کی زندگی کی ایک خوبصورت تبدیلی بن سکتی ہے۔ جب زبان کو اچھے ذکر کی عادت پڑتی ہے تو انسان اپنی گفتگو پر بھی غور کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، کیا میری بات کسی کو تکلیف دے گی، کیا یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے؟ اور یہی احساس انسان کو اپنی زندگی کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی طرف لے جاتا ہے۔ درود شریف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، اور جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے تو ان کی سیرت بھی یاد آنی چاہیے، ان کا اخلاق بھی یاد آنا چاہیے، اور ان کی سچائی یاد آنا چاہیے، ان کی امانت داری یاد آنی چاہیے، ان کا صبر یاد آنا چاہیے، اور ان کی شفقت یاد آنی چاہیے، اور ان کا معاف کرنا یاد آنا چاہیے، اور ان کا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک یاد آنا چاہیے۔ اسی لیے درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو ہمیں رک کر اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ درود ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ اب ذرا اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں۔ صبح آپ اٹھتے ہیں، ذہن میں کاموں کی ایک فہرست آ جاتی ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج فلاں شخص سے ملنا ہے، آج دکان کھولنی ہے، آج دفتر جانا ہے، آج بچوں کے کام دیکھنے ہیں، آج گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، اور کبھی کبھی انسان صبح ہی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دن کا آغاز اللہ پاک کی یاد سے ہو، درود شریف سے ہو، دعا سے ہو، تو دل کو ایک سمت ملتی ہے۔ انسان خود کو یاد دلاتا ہے کہ میری زندگی صرف مسائل کا نام نہیں، میرا ایک رب ہے، وہ میرے حالات جانتا ہے، میری محنت دیکھتا ہے، میری پریشانی جانتا ہے، اور میری دعا سنتا ہے، اور مجھے اس پر کامل بھروسہ کرنا ہے۔ یہ یقین انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کام کرتے ہوئے درود شریف کس طرح پڑھا جائے؟ اس کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں، آپ اپنے کام کے دوران جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا دکان کھولتے وقت، کام شروع کرتے وقت، گاہک کا انتظار کرتے ہوئے، راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے، گھر کے کاموں کے دوران، کسی کام کے مکمل ہونے کے انتظار میں، اور سونے سے پہلے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی سا بھی مختصر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ساتھ مسنون درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اصل چیز ہے اخلاص اور محبت۔ اور ایک اہم بات، ہمیں درود شریف کو کسی ایسے مخصوص دنیاوی نتیجے کے لیے ضمانت سمجھنے سے بچنا چاہیے جس کی شریعت میں ضمانت نہ دی گئی ہو۔ مثلا یہ کہنا درست نہیں کہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو لازماً اتنے دن میں پیسہ آ جائے گا، یا فلاں مسئلہ 100% حل ہو جائے گا۔ ہم اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور نتیجہ اللہ پاک کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے لیے وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کبھی ہم ایک چیز مانگتے ہیں اور اللہ کسی دوسری چیز میں ہمارے لیے بھلائی رکھ دیتا ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے ہمارے لیے نقصان ہے، تو وہ دروازہ بند رکھتا ہے، اور شاید یہی اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے درود شریف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں، صرف اپنی خواہش پوری کروانے کا ذریعہ نہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے درود پڑھا، اب میری خواہش پوری کر، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک میں کمزور ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں،
تو میرے حال پر رحم فرما اور میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ دوسرا انداز بندگی کے زیادہ قریب ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں۔ ایک مزدور صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ آج کتنی مزدوری ملے گی، لیکن وہ محنت کرتا ہے۔ ایک دکاندار دکان کھولتا ہے، کبھی گاہک زیادہ آتے ہیں کبھی کم۔ ایک کسان زمین میں محنت کرتا ہے، ایک ڈرائیور سڑکوں پر سفر کرتا ہے، ایک ملازم دفتر میں کئی گھنٹے کام کرتا ہے، اور ایک خاتون گھر کے بے شمار کام کرتی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنے کام کے دوران اللہ پاک کو یاد کر سکتا ہے، اور اگر زبان پر درود پاک جاری ہو تو یہ مصروفیت ذکر سے جڑ سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر کسی کام میں پوری توجہ ضروری ہو تو کام کی ذمہ داری کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ مثلاً گاڑی چلاتے ہوئے موبائل پر دیکھ کر ذکر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی توجہ سڑک پر رکھیں اور زبان سے ذکر کرنا ممکن ہو تو کریں۔ اسلام ذمہ داری اور عبادت دونوں میں توازن سکھاتا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ درود شریف انسان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یاد دلاتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کے اخلاق جانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھیں۔ بعض اوقات انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے کیا الفاظ رکھے۔ ایسے وقت میں درود شریف پڑھنا دل کو دعا کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انسان اللہ پاک کی حمد کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت کو اللہ پاک کے سامنے رکھے، اپنی زبان میں دعا کرے، اپنی پریشانی بتائے، اپنے آنسو اللہ پاک کے سامنے رکھ دے، کیونکہ اللہ پاک دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کے الفاظ کم ہوں لیکن دل سچا ہو، آپ کی دعا چھوٹی ہو لیکن امید بڑی ہو، اور ساتھ یہ یقین ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، اور کبھی ایک غریب انسان معمولی گھر میں رہتے ہوئے دل کا سکون محسوس کرتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سکون صرف چیزوں سے نہیں آتا، سکون اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھتے وقت اپنے دل کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ چند لمحے ایسے نکالیں جو محبت اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور وہ آپ کا ہزاروں میں پڑھا گیا درود پاک اور جو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہوا وہ زیادہ افضل ہے۔ آپ کام کاج کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ اپنے کام میں مصروف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ محبت سے درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔